आज हम तबसरा निगारी सीखेंगे। तबसरा निगारी कैसे की जाती है ये सीखने से पहले हमें ये सीखना है कि तबसरा निगारी कहते किसे हैं। निगारी का मतलब होता है लिखना, और तबसरा का लफ्ज़ बसर से है और इसका मतलब होता है देखना या दिखाना। ये इसका लफ्ज़ी मतलब है। और वैसे हम तबसरा कहते हैं जब आप किसी मौजू, किसी बात, किसी मसले, किसी किताब, किसी भी चीज़ के बारे में जब आप अपनी राय देते हैं तो हम कहते हैं कि ये आप तबसरा कर रहे हैं। और यहाँ हम तबसरा निगारी की बात कर रहे हैं तो ये इस तबसरे से मुराद ये है कि आप जब किसी तहरीर को समझकर उसके बारे में राय लिखते हैं तो उसे हम तबसरा निगारी कहते हैं, यानी तबसरा लिखना। किसी तहरीर को, तहरीर हम कहते हैं किसी भी लिखी हुई चीज़ को। तो यानी आपके पास कोई भी लिखी हुई चीज़ होगी तो आप उसको सबसे पहले समझेंगे, समझकर उसके बारे में अपनी राय को लिखेंगे, अपने तबसरे को लिखेंगे। उसे हम तबसरा निगारी कहेंगे। अब राय क्या है कि आप बताएंगे कि ये तहरीर अच्छी है, बुरी है, कैसी है। जैसे किसी ने कोई मज़मून लिखा है तो आप उस मज़मून पर तबसरा करें। उस मज़मून पर तबसरा कैसे करेंगे कि उसके बारे में अपनी राय देंगे। पहले तो आप उस मज़मून को पढ़ेंगे, उस तहरीर को। वो तहरीर यहाँ पर क्या हो जाएगी? मज़मून। आप उस मज़मून को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और फिर उसके बारे में अपनी राय देंगे कि आपको ये मज़मून कैसा लगा है। यानी आप बताएंगे कि इस मज़मून में ये बात होनी चाहिए थी, ये बात है, ये बात इस तरह से होनी चाहिए थी, ये बात इसमें बहुत अच्छी है, ये बात इसमें अच्छी नहीं है, इसको ऐसे होना चाहिए था। यानी आप अपनी राय, अपना तबसरा लिखेंगे उस मज़मून के बारे में या किसी भी तहरीर के बारे में। वो कोई मज़मून हो सकता है, कोई ख़बर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई किताब भी हो सकती है जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा। अब जो तबसरा आप लिखेंगे तो लिखने वाला जो होता है, जो तबसरा लिखने वाला है, उसे हम तबसरा निगार या तबसरा नवीस कहते हैं। अब तबसरा निगारी के कुछ हिस्से होते हैं। क्योंकि हिस्से ज़्यादा हैं इसलिए हम इसको अलग एक स्लाइड पर, अलग एक पेज पर समझ लेते हैं। सबसे पहले जिस तहरीर पर आपने तबसरा करना है, सबसे पहले आप उस तहरीर का नाम लिखेंगे और उसके बाद जिसने वो तहरीर लिखी है उसका नाम आएगा। चलें, इन हिस्सों को हम साथ साथ एक मिसाल से समझते भी जाते हैं। ये हमारे पास एक तबसरे की मिसाल लिखी हुई है। अब देखिए, ये लिखा हुआ है तबसरा। तबसरा लिखने से पहले क्या लिखा हुआ है? रिपोर्ट का उन्वान, पाकिस्तान में तालीमी मायार और असातिज़ा की तरबियत, रिपोर्टर आज़िर इलियास। अब आपको ये समझना चाहिए कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, सबसे पहले ये उस तहरीर का नाम है जिस पर ये तबसरा लिखा हुआ है। यानी वो तहरीर क्या है? एक रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट का उन्वान क्या है? ये उन्वान है जो आगे दिया हुआ है, जो अभी हमने पढ़ा है। और फिर उसके बाद तहरीर लिखने वाले का नाम। तो रिपोर्ट लिखने वाला हम जानते हैं रिपोर्टर होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्टर, और ये उस तहरीर यानी रिपोर्ट लिखने वाले का नाम है। तो ये तहरीर लिखने वाले का नाम है। अब मज़ीद हिस्से समझने से पहले हम इस रिपोर्ट को पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि और इसमें से फिर वो हिस्से आइडेंटिफाई करते जाएंगे। तो अब यहाँ से तबसरा शुरू हो रहा है। तो इस तरह से हमने तबसरा की हेडिंग देनी है और उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। रिपोर्ट पाकिस्तान में तालीमी मायार और असातिज़ा की तरबियत के मसाइल, एक अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाती है। तालीमी मायार की बेहतरी और असातिज़ा की तरबियत मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तालीमी मायार गिरता जा रहा है। जदीद निसाब की कमी और असातिज़ा की मुनासिब तरबियत ना होना इसकी अहम वजह है। सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा की तरबियत के वसाइल काफ़ी नहीं हैं। मुल्क के सब इलाक़ों में एक जैसा निज़ाम तालीम होना ज़रूरी है। इस रिपोर्ट को पेश करने की अहम वजह कुछ दिन पहले हुकूमत की तरफ से जारी करदा तालीमी बजट है।
ماہرین تعلیم کے مطابق یہ بجٹ نظام تعلیم اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ بجٹ کہتے ہیں اس مخصوص رقم کو جو کسی چیز کے لیے دی جاتی ہے، تو یعنی تعلیمی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے جو پیسے مخصوص کیے گئے ہیں کہ اتنا ملک کے خزانے میں سے اتنے پیسے تعلیم پر لگائے جائیں گے، اس کو ہم تعلیمی بجٹ کہہ رہے ہیں یہاں پر۔ یہ رپورٹ اس لیے پیش کی گئی ہے کہ اس صورتحال کو وقت پر ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ رپورٹ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں نہ صرف مسائل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے بلکہ ان کے حل کے لیے تجاویز بھی دی گئی ہیں۔ تعلیمی نصاب کو بہتر کرنے، جدید طریقوں سے پڑھانے کے لیے اساتذہ کی تربیت کے لیے مناسب پروگرام بھی بتائے گئے ہیں۔ رپورٹ آسان زبان میں لکھی گئی ہے، اس لیے سب نکات آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں۔ رپورٹ میں لکھی تمام باتیں ٹھیک ہیں، لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں جو اس رپورٹ میں شامل ہونے چاہیے تھے، جیسے نجی اور سرکاری اسکولوں کا موازنہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ کچھ نجی اسکول بہتر کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ زیادہ تر نجی اسکولوں میں نصاب اور پڑھائی کا طریقہ جدید ہوتا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں بہتری کے لیے نجی اسکولوں کے طریقوں سے مدد لی جا سکتی ہے۔ نجی اسکول کہتے ہیں جنہیں آپ پرائیویٹ اسکولز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجموعی طور پر اس رپورٹ میں تعلیمی نظام بہتر کرنے کے لیے اہم تجاویز دی گئی ہیں۔ اگر ان تجاویز پر عمل کیا جائے تو تعلیمی نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ تبصرہ نگار اسد فہیم، کراچی۔ اب ہم رپورٹ کے مزید حصے دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ حصے کس طرح سے لکھے جاتے ہیں۔ اب تیسرا حصہ ہوتا ہے رپورٹ کا، تبصرہ نگاری کا تعارف اور خلاصہ، یعنی جس تحریر پر آپ تبصرہ کرنے لگے ہیں اس کا تعارف اور خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، ابھی ہم نے جو رپورٹ پڑھی ہے اس میں دیکھیں، یہاں جہاں تبصرہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک اس تحریر کا جو اوپر رپورٹ ہے اس کا یہ تعارف دیا گیا ہے، تعارف بتایا گیا ہے کہ یہ رپورٹ مسئلے کی طرف توجہ دلاتی ہے اور یہ جس مسئلے کی طرف توجہ دلا رہی ہے اس کا حل ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ایک تعارف ہو گیا اس رپورٹ کا۔ اس کے بعد یہاں رپورٹ کے مطابق یہاں سے لے کے یہاں تک تعلیم ہونا ضروری ہے، یہ اس رپورٹ کا خلاصہ ہے۔ ہمیں مختصر کر کے بتا دیا گیا ہے کہ اس رپورٹ میں کیا چیزیں کہی گئی ہیں، یہی بتایا گیا ہے نا کہ رپورٹ میں کیا کیا کہا گیا ہے۔ تو یہ اس رپورٹ کو مختصر کر کے جو کچھ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا اس کو مختصر کر کے یہاں پر لکھ دیا گیا، تو اسے ہم نے تعارف اور خلاصہ کہا۔ اب اسی تحریر کا پس منظر اور وضاحت اس کا اگلا حصہ ہوتی ہے، یعنی تعارف اور خلاصہ لکھنے کے بعد بتانا ہوتا ہے کہ یہ تحریر جو ہمارے پاس رپورٹ ہے، یعنی اس رپورٹ کا پس منظر کیا ہے۔ پس منظر سے مراد یہ ہے کہ یہ رپورٹ کیوں لکھی گئی ہے اور پھر تھوڑی سی وضاحت کر دینی ہے کہ یہ کیوں لکھی گئی ہے۔ تو یہاں سے لے کر اگلے صفحے میں یہاں تک جہاں پہ پہلا جملہ مکمل ہو رہا ہے، پہلی لائن یہاں تک، یہ اس کا اگلا حصہ ہے جسے ہم نے کیا کہا ہے، پس منظر اور وضاحت۔ یعنی دیکھیے، سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ اس رپورٹ کو پیش کرنے کی اہم وجہ کچھ دن پہلے یہ تعلیمی بجٹ جو جاری کیا گیا ہے یہ ہے، تو پس منظر ہو گیا نا، یعنی اس کی وجہ یہ ہے، پس منظر سے مراد ہے کہ اس رپورٹ کو کیوں پیش کیا گیا ہے، تو یہاں پر ہمیں وجہ بتا دی گئی، یعنی پس منظر بتا دیا گیا، اور پھر ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا کہ وضاحت دے دی گئی کہ یہ تعلیمی بجٹ تو چلے ہے اس رپورٹ کو پیش کرنے کی وجہ، لیکن کیوں ہے اس کی وضاحت دے دی گئی۔ کیسے کہ ماہرین تعلیم نے یہ کہا ہے کہ یہ بجٹ ناکافی ہے نظام تعلیم چلانے کے لیے، اور پھر اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، یعنی اگر بجٹ واقعی ناکافی ہے تو اس کو وقت پر ٹھیک کر لیا جائے، اس لیے اس رپورٹ کو پیش کیا گیا۔ تو یعنی اس رپورٹ کا پس منظر بھی بتا دیا گیا اور پھر اس پس منظر کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دی گئی۔ تو یہاں پر ہم اسی حصے کو تبصرے میں اسی حصے کو ہم پس منظر اور وضاحت کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم تبصرے میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں، یعنی ہمارے مطابق یہ رپورٹ یا یہ تحریر جس پر ہم تبصرہ لکھ رہے ہیں یہ ہمارے مطابق کیسی ہے، یعنی ہم نے اس رپورٹ کے
معاف کیجیے گا، اس تحریر کے اچھے اور برے دونوں پہلو بتانے ہوتے ہیں. ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ اس میں بری چیزیں کیا ہیں اور اس میں اچھی چیزیں کیا ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیے، یہاں پر شروع میں یہ کہا گیا ہے، اگلا پیراگراف جہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ رپورٹ کی سب سے اچھی بات یہ ہے. اب اچھی بات یہ ہے یعنی رپورٹ کی ایک اچھی بات بتائی گئی ہے. تو یہاں تک رپورٹ کی اچھی باتیں بتائی گئی ہیں، یعنی یہاں سے رائے والا حصہ شروع ہوتا ہے. تو یہاں پہ اچھی بات ہے، اور یہاں پر دیکھیں کہا گیا ہے کہ رپورٹ میں لکھی تمام باتیں ٹھیک ہیں، یعنی یہ اس کی اچھی بات ہے. لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں جو رپورٹ میں شامل ہونے چاہیے تھے، یعنی رپورٹ میں شامل نہیں ہے کچھ پہلو. تو یہ رپورٹ کی ایک بری بات ہے، یعنی یہ چیزیں بھی شامل ہونی چاہیے تھیں. تو یہ بھی رائے والا حصہ ہی ہے، جو رائے والا حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں تک ختم ہو رہا ہے. پہلے اچھی بات بتائی اور پھر بری بات بتائی کہ کیا چیز ہونی چاہیے تھی رپورٹ میں اور بھی. تو یہ رائے والا حصہ ہو گیا جس پر ہم نے اپنی رائے دے دی اس رپورٹ کے بارے میں. اور تبصرہ نگاری میں ہم اس کو رائے والا حصہ یا رائے کہتے ہیں. اور آخری حصہ ہوتا ہے رائے کا خلاصہ. رائے کا خلاصہ، اب پوری جو پیچھے ہم نے ساری چیزیں لکھی ہیں اس کا خلاصہ نہیں ہے. کس کا خلاصہ ہے؟ یہ جو ابھی ہم نے رائے دی ہے اس کا خلاصہ ہے. یعنی دیکھیں، رائے ہم نے دیکھا ہے نا، یہاں پر 2 پیراگرافس ہیں رائے کے، یہی دیکھا ہے ہم نے ابھی. ایک میں اچھی بات بتائی گئی ہے، ایک میں بری بات بتائی گئی ہے. اور پھر آخر میں اس رائے کو کنکلیوڈ کیا گیا ہے، اس رائے کا خلاصہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے مطابق یہ رپورٹ کیسی ہے. تو یہاں پر دیکھیں، یہاں سے رائے کا خلاصہ شروع ہو رہا ہے کہ مجموعی طور پر اس رپورٹ میں تعلیمی نظام بہتر کرنے کے لیے اہم تجاویز دی گئی ہیں. اگر ان تجاویز پر عمل کیا جائے تو تعلیمی نظام بہتر ہو سکتا ہے. تو یہ ہماری رائے کا خلاصہ ہے، یعنی ہم اس رپورٹ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یا ہماری اس رپورٹ کے بارے میں کیا سوچ ہے. یہ آخری حصہ تھا. اس کے بعد آخر میں اس طرح سے تبصرہ نگار لکھا جاتا ہے اور نیچے تبصرہ نگار اپنا نام اور جگہ کا نام لکھتا ہے، یعنی جس جگہ سے اس کا تعلق ہے، جس جگہ وہ رہتا ہے. اچھا، یہ تو تبصرہ نگار کا آخر میں نام لکھنے کا طریقہ ہے. یعنی اگر تبصرہ کرنے والا تبصرے کے آخر میں اپنا نام لکھنا چاہے گا تو وہ یہ طریقہ استعمال کرے گا. پہلے لکھے گا تبصرہ نگار اور پھر اگلی لائن پہ لکھے گا اپنا نام اور جگہ کا نام. لیکن تبصرہ نگار اگر چاہے تو تبصرے کے بالکل شروع میں بھی اپنا نام لکھ سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوگا. یہاں سے میں یہ تعارف کاٹتی ہوں، مٹاتی ہوں، اور یہاں پر تبصرہ نگار اپنا نام لکھے گا لیکن بریکٹ میں کر کے لکھے گا. یعنی اگر تبصرہ نگار نے اپنا نام شروع میں لکھنا ہے تو وہ یہاں تبصرہ جہاں پر اس نے لکھا ہے نا، تبصرہ لگا کے کولن لگایا ہے، تو یہاں پر اس طرف کر کے تبصرہ نگار لکھے گا اپنا نام، تبصرہ نگار کولن لگائے گا اسد فہیم کراچی، کوما لگا کے کراچی. تو یعنی تبصرہ نگار یا تو ادھر بالکل فوراً بعد بھی لکھ سکتا ہے اور یہاں اس طرف کر کے بھی، لیکن اس نے قوسین میں لکھنا ہے، یہاں پہ بریکٹ میں کر کے اپنا نام لکھنا ہے اگر وہ شروع میں لکھے گا. تو ابھی ہم نے تبصرہ نگاری کے حصے سیکھے ہیں. آج ہم نے تبصرہ نگاری اور تبصرہ نگاری کے مختلف حصے سیکھے ہیں. اگلی ویڈیو میں ہم تبصرہ نگاری کو لکھتے کیسے ہیں یہ سیکھیں گے.